नाज़रीन, कायरो से जहां पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स इस वक्त आ रही हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हमास क्या पोजीशन वहां पर ले रही है और क्या उनको ऑफर किया जा रहा है, क्या इजराइल जो वो विड्रॉल के लिए राजी होगा, क्या अमेरिका उसको प्रेशराइज करेगा, जो कि ज़ाहिर है कि इजराइल की बहुत बड़ी डिफीट होगी अगर वो विड्रॉ करता है। अगर वो विड्रॉ नहीं करता तो फिर क्या हमास अपने वेपन्स इसके बावजूद भी हवाले करने जा रही है या फिर वो हवाले नहीं करेगी? किस विजडम के साथ हमास जब वहां पर निगोशिएशन कर रही है, क्या चीजें जो है वो डिस्कस हो रही हैं? तो बहुत बड़ी खबरें वहां से आ गई हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे मामलात किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। क्या सीज फायर होगा, क्या परमानेंट सीज फायर होगा, किस डायरेक्शन में मामलात जाएंगे, ये आपके साथ शेयर करेंगे। अफ्रीका में एक नया फैक्टर जब ऐड हुआ है, अफ्रीका के अंदर चाइनीज वेपन जो है वो उनका फ्लो शुरू हो गया है। तो ये एक बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट है कि वहां पर चाइनीज वेपन जो है वो उनका फ्लो शुरू हो गया है। और फ्रीडम फ्लोटिला जो है वो पीछे से मजीद जहाज आ रहे हैं, इटली से वो रवाना हो चुके हैं और वो कह रहे हैं ये पकड़े जाएंगे तो पीछे से मजीद आएंगे और उनका बहुत ज्यादा प्रेशर है और यूरोप में मुजाहरे हो रहे हैं। और यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस वो इस वक्त इजरायली कैद में हैं और हार्श कंडीशंस के अंदर हैं और उन्होंने वहां पर हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी है, जिसके नतीजे में यूरोप में यह प्रेशर बढ़ रहा है कि इजरायली एम्बेसडर्स को यहां से एक्सपेल किया जाए। मामूली चीज नहीं है, यूरोपियंस बड़ी पावर्स के पार्लियामेंटेरियंस भी उसमें शामिल हैं, इजरायली जेलों में हैं और उनको किडनैप किया गया है इंटरनेशनल वाटर से, कोई लेजिटिमेसी नहीं है और उनको जो वो हार्श कंडीशन में रखा जा रहा है और अब उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी खुद से जो वो शुरू कर दी है। तो प्रेशर यूरोपियंस के ऊपर भी बहुत ज्यादा है और वो भी चाह रहे हैं कि गजा में किस तरीके से जब जंगबंदी हो, चाहे आर्जी हो लेकिन हो सही। तो नाज़रीन, टेबल के ऊपर एक तरफ इजराइल बैठा है, एक तरफ फलस्तीनी बैठे हैं। तो जब फलस्तीनी इजराइल के साथ डील कर रहे हैं तो फलस्तीनियों के पीछे किसका पावर है, क्या चीज है जो उनको अपनी डिमांड्स पर यानी खड़े रहने के लिए सपोर्ट करती है, कि क्या उनके पीछे को बड़ी ताकतें खड़ी हैं कि वो कह रही हैं कि हम हर सूरत में आपके साथ खड़े हैं। जैसे इजराइल है ना, उसके पीछे तो अमेरिका का पावर है, यूरोपियंस का, वेस्टर्न पावर्स उसके साथ खड़ी हैं। तो हमास के साथ कौन है? एक तो जो उन्होंने ऑन ग्राउंड इजराइल को डिफीट दी है और इजराइल के डिक्लेयर्ड गोल्स पूरे नहीं होने दिए, ये वो चीज है जो हमास को अपनी डिमांड्स असर्ट करने पर ताकत दे रही है। दूसरा जो उनका पावर है वो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन है, पूरी दुनिया जो फलस्तीन के साथ खड़ी हो रही है, ये उनका पावर है जो टेबल पर वो उनको मजीद सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये प्रेशर है यूरोपियंस के ऊपर, इवन अमेरिका के ऊपर ये प्रेशर देखा जा सकता है, इवन अरब कंट्रीज के ऊपर ये प्रेशर देखा जा सकता है जो अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई पब्लिक का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो ये पब्लिक का जो प्रेशर, जो मुजाहरे हो रहे हैं, जो बायकॉट्स हो रहे हैं, ये सब ऑन टेबल फलस्तीनियों के राइट्स लेने में एक अहम तरीन इसका किरदार है। एक मिलिट्री प्रेशर भी है, एक मिलिट्री एक्शन भी है जो फलस्तीनियों को सपोर्ट कर रहा है और वो है यमन का मिलिट्री एक्शन। जब मुज़ाकरात जारी हैं और इजराइल गजा में बॉम्बिंग कर रहा है तो यमन भी फिर अटैक जारी रखे हुए और उनके मिसाइल जब वो ड्रोन्स पेनिट्रेट कर रहे हैं। यमन ने पहले मिसाइल अटैक किया, अब ड्रोन अटैक किया है और इलाद को निशाना बनाया, इलाद का जो एयरपोर्ट है उसको निशाना बनाया और वहां पर जो है वो फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हुई हैं। तो यमन का मिलिट्री एक्शन जो है वो साथ साथ जारी है और ये एक मिलिट्री सपोर्ट है और ऑन टेबल भी आपको यानी इसमें हेल्प मिलती है। अब जनाब अली, हमास के हवाले से मैसिव डेवलपमेंट जब वो सामने आ रही हैं। एक तो यह है कि पहली बार खलील अल हया जब वो सामने आए हैं, जब कतर में उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई तो उसके बाद उनका पहला वीडियो मैसेज जब जारी हुआ है, ठीक है ना, और ये इजराइल के लिए ह्यूमिलिएशन है कि वो ऑपरेशन पूरी तरह से इनका फेल हुआ। अच्छा, शर्मुल शेख जो है मिस्र का एक बड़ा खूबसूरत सिटी है, तो वहां की एक बिल्डिंग में खलील अल हया और बाकी हमास की टीम मौजूद थी और उसी बिल्डिंग के एक और कमरे में शिन बेत की टीम मौजूद थी। ये वही शिन बेत है जिसने खलील अल हया को असैसिनेट करने की कोशिश की। तो ये भी एक ह्यूमिलिएशन थी कि शिन बेत भी बैठी हुई है और खलील अल हया जो है साथ वाले कमरे में बैठे हुए हैं जिनको इन्होंने असैसिनेट जब करने की कोशिश की है। अच्छा, अब हमास जो है वो क्या डिमांड कर रही है और आउटपुट क्या आ सकता है, ये मैं आपके सामने एक्सक्लूसिव रखने जा रहा हूं। अल अरेबिया न्यूज़ जो है वो कोट कर रहा है और बाकी मीडिया भी, अल अरेबिया जो है सऊदी अरेबिया का मीडिया है और बाकी मिडिल ईस्ट का मीडिया भी इसको कोट कर रहा है और अब वेस्टर्न मीडिया भी। हमास ने क्या बातें की हैं, क्या नतायज आ सकते हैं, हमास किस तरह से असर्ट कर रही है। हमास का अपनी डिमांड्स पर असर्ट करना यही उनकी विक्ट्री की अलामत है, क्योंकि अगर वो उनके पास कोई ताकत ना होती वो अपनी डिमांड्स असर्ट नहीं कर सकते थे, हवा में तो आप ये कर नहीं सकते। तो बहुत बड़ी खबर यह है कि हमास ने कहा है कि हम अपने वेपन्स सिर्फ और सिर्फ फलस्तीनी अथॉरिटी को देंगे जिसमें
پیلسٹینین اور ایجپشین اتھارٹی ہو تو بھی ہمیں منظور ہے. انہوں نے آلریڈی کہا تھا کہ پیلسٹینین اتھارٹی بیکڈ بائی عرب اینڈ اسلامک کنٹریز. تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک فلسطینی ایجپشین اتھارٹی بنائی جائے, اس کو ہم صرف اپنے ویپنز دیں گے, اور ٹھیک ہے اس میں انٹرنیشنل سپرویژن شامل ہو, لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ اسرائیلی فوج بھی رہے اور جب امریکنز بھی آ جائیں اور ہم ہتھیار بھی نہیں, صرف فلسطینی اتھارٹی کو ویپنز دیں گے. اور یہ جو حماس کا ویپنز دینے والی بات ہے, یہ وہ کئی ماہ قبل یا غالباً 1 سال شاید اس کو ہو گیا, وہ اس پر ایگری کر چکے ہیں, لیکن جو ہے وہ اسرائیل کو جنگ جاری رکھنا تھی, اور وہ یہ کہتا تھا کہ بس آپ ہتھیار ڈالیں, باقی چیزیں ہم بعد میں دیکھیں گے. تو اس طرح نہ حماس نے ہتھیار ڈالے اور نہ ڈال رہے ہیں, کیونکہ یہاں بھی اسرائیل کی ڈیمانڈ تو کچھ اور ہے, امریکہ کی ڈیمانڈ تو کچھ اور ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں صرف فلسطینی اتھارٹی کو, اور فلسطینی وہ جو مکمل کنسنسس کے ساتھ آئیں گے, اور جب ساری سیکورٹی گارنٹیز پوری ہو جائیں گی تب ہم یہ ہتھیار دیں گے. اور اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے, 10 دن بعد دیں گے, 1 مہینے بعد دیں گے, 6 مہینے بعد دیں گے. There are American guarantees not to interfere with our leadership. اور حماس نے کہا ہے کہ ہمیں, بہت بڑی خبر ہے کہ ہمیں امریکہ کی گارنٹیز ملی ہیں کہ ہم جو لیڈرشپ بنائیں گے غزہ میں, اس میں انٹرونشن نہیں ہوگی, کہ غزہ میں جو لیڈرشپ بنے گی اس میں کوئی انٹرونشن نہیں ہوگی امریکنز کی. We have received American guarantees through Qatar for a permanent Israeli withdrawal. مکمل چپیڑ ہے اسرائیل کے موقع پر اور ذلت میں شکست ہے. امریکہ نے وایا قطر گارنٹیز دیا کہ اسرائیل پرماننٹ وڈرا کرے گا. اب اس کو آگے چل کر ہم ڈسکس کریں گے کہ امریکن گارنٹیز کی ویلیو کیا ہے, وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن دیکھیں نا, حماس ایک بری ترین ان کے مطابق آرگنائزیشن ہے جس کو وہ نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں, اور 2 سالوں سے یہ کر رہے ہیں. وہ یہ ڈیمانڈ رکھ رہی ہے کہ یہ وڈرال ہوگا, اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہوگا, اور وایا قطر یہ بات کنفرم کر رہا ہے, گارنٹی دے رہا ہے. بعد میں بھاگ جائے گا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ سوچئے کہ اس کا مطلب حماس اس پوزیشن میں تو ہے کہ وہ یہ گارنٹی رکھ رہی ہے اور امریکہ کو یہ گارنٹی دینا پڑ رہی ہے, وگرنہ امریکہ کس کی بات سنتا ہے؟ سوچے نا, وہ حماس کے ساتھ بیٹھنا ہی اصل میں ان کی ڈیفیٹ ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ پر کتنا پریشر ہے, وہ چاہتا ہے فی الحال اس کو بس نمٹایا جائے جیسے تیسے کر کے. اور حماس کے ذہن میں ہے کہ امریکن گارنٹیز کی کتنی ویلیوز ہیں, وہ ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے. پھر انہوں نے ایک اور بڑی بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اسرائیلی باڈیز ہیں قیدیوں کی, وہ کلیکٹ کرنا شروع کر دی ہیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل بامبنگ بند کرے, اسرائیل بامبنگ بند کرے تاکہ ہم باڈیز جو ہے وہ کلیکٹ کر سکیں. تو اب یہ ایک اور جو ہے وہ مطلب اسرائیل کے خلاف, اسرائیل کی ول کے خلاف ہے یہ. اور حماس نے کہا کہ جو لیونگ اسرائیلی قیدی ہیں ان کو ہم ایک ہی سٹیج میں رہا کریں گے, لیکن جو ڈیڈ ہیں وہ ایک ہی سٹیج میں نہیں ہو سکتے, وہ ہم کلیکٹ کریں گے, پھر جو وہ ان کو ریلیز کیا جائے گا. نیگوسیشن جو وہ کوئک ہوں گے اور انٹینسو ہوں گے, اور اٹ از ان آور انٹرسٹ ٹو امپلیمنٹ دیم کوئکلی. یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ اس کو جلدی جو امپلیمنٹ کیا جائے. یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے. We are committed to stop the fighting and will not be drawn into Israel's trap. اسرائیل کے جال میں نہیں آئیں گے. جو یہ چاہتا ہے کہ یہ جینوسائیڈ جاری رہے, اس جال میں, اس ٹریپ میں نہیں آئیں گے. اور جو ہماری پرنسپل پوزیشن ہے, جو ہی مان لی جاتی ہے, فوری جو جنگ بندی کی طرف جائیں گے. اور اسرائیلی میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ حماس موومنٹ از ریڈی ٹو ریلیز آل اسرائیلی پرزنرز بٹ ڈیمانڈز دا withdrawal آف دا اسرائیلی آرمی. اس سے یہ جب سے اسرائیل قائم ہوا ہے, پہلی جو بڑی شکست اس کو ہوئی ہے وہ ایران سے ہوئی ہے, لیکن یہ ایران کی شکست سے بھی بہت بڑی شکست ہوگی, کیونکہ ایران ایک پراپر کنٹری ہے, حماس کچھ بھی نہیں ہے. حماس کی ڈیمانڈ اگر یہ مان لی جاتی ہے اور اگر اسرائیلی فوجوں کا وڈرال غزہ سے ہوتا ہے, یہ وہ بہت بڑا اقدام ہوگا جو اس کالونی کو اپنے اختتام کی طرف لے کر جائے گا. اس سے بڑی ذلت امیز اور عبرتناک شکست اسرائیل کے لیے ہو نہیں سکتی. اس لیے اسرائیل یہ چاہ نہیں رہا, لیکن یہ بنیادی ڈیمانڈ ہے. سو بٹ اٹ ڈیمانڈز دا withdrawal آف دا اسرائیلی آرمی, اور ان لائن سے بھی پیچھے فی الحال پہلی سٹیج میں جائے جو ٹرمپ نے پرپوز کیا ہے, اس سے بھی پیچھے اسرائیلی فوجوں سے. دیکھیں, مذاکرات ہوتے ہیں 2 برابر کی طاقتوں کے اندر, اور امریکہ اور اسرائیل جب بھی مذاکرات کرتے ہیں تو وہ فرام دا ہینڈ آف ڈومینیشن کرتے ہیں. تم یہ مانو, تم یہ مانو, تم یہ مانو. ان سے یہ چیزیں منوانا کہ نہیں تم نے یہ کرنا ہے,
ایک ٹرمپ نے پرپوز کیا ہے اور حماس کہے کہ نہیں اس سے بھی پیچھے اسرائیلی فوج جائے گی. یہ کوئی شغل نہ سمجھے, یہ کوئی شغل نہ سمجھے کہ ٹرمپ ایک چیز پرپوز کر رہا ہے, امریکہ ایک چیز پرپوز کر رہا ہے اور حماس آگے سے کہے نہیں اس سے بھی اسرائیلی فوج کو اس سے بھی پیچھے کریں. یہ کوئی شغل نہیں ہے. مطلب یہ تو ان کا ہمیشہ سے پیٹرن ہے کہ وہ بتائیں گے کہ اگلے فریق نے کیا کرنا ہے, اور وہ کسی فریق کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. وہ تو پہلے اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں, نیست و نابود کرتے ہیں, جس کو نہیں کر پاتے پھر مجبوری میں ان سے بیٹھتے ہیں ان کے مذاکرات پر, وگرنہ وہ تو مذاکرات میں انٹرسٹڈ نہیں. 2 سال جینوسائیڈ کرنے والے مذاکرات کریں گے, آپ ذرا خود سوچیں. It also demands guarantees to end the war and complete withdrawal from the sector. مکمل غزہ سے withdrawal ہوگا. تو دیکھیے یہ کون سی اپروچ ہے جس سے حماس یہ فیصلہ کر رہی ہے. اب یہ میڈیا سورسز سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں, العربیہ نے اس کو کوٹ کر دیا, باقیوں نے. حماس کس اپروچ سے یہ فیصلہ کر رہی ہے اور امریکن گارنٹیز کے اوپر انحصار کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں امریکہ پر ٹرسٹ تو نہیں کیا جا سکتا, تو پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی امریکہ کی گارنٹیز ہمیں موصول ہو گئی ہیں. یہ اپروچ جو ہے وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, جس کے مطابق یہ ہے کہ قیدیوں کو رہا کیا جائے اور امریکن گارنٹیز لی جائیں وایا عرب اور اسلامک کنٹریز کو انوالو کر کے. ایون امریکن گارنٹیز صرف آن پیپر ہی کیوں نہ ہوں, لیکن جب قیدیوں کی رہائی کے بعد جب اسرائیل اٹیک کرے گا, دوبارہ سے بامبنگ شروع کرے گا, تو انٹرنیشنل پریشر بھی بہت زیادہ ہوگا اسرائیل کے اوپر, اور یہ ملک بھی جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے جو اب گارنٹیز دے رہے ہیں امریکہ کے بہاف کے اوپر. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ ایک ایسٹیمیٹ ہے, یہ ایک اپروچ ہے کہ بھئی جب قیدی رہا ہو گئے, گارنٹیز بھی دے دی, تو اپنی ہی گارنٹیز سے بھاگے گی تو دنیا بھی تو دیکھ رہی ہے نا, جہاں آلریڈی ایک تحریک ایک بڑے لیول تک پہنچ چکی ہے, اور پھر ان گارنٹیز میں عرب اور OIC بھی شامل ہیں, تو وہ خود اکاؤنٹیبل ہوں گے کہ بھئی تم نے کہا تھا نا, تو اب روکو امریکہ کو. تو یہ ٹھیک ہے, آپ میکسیمم جو آپ کے ہاتھ میں آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں نا, مطلب ریزسٹنس کا اتنی باتیں منوا لینا اور امریکہ کا مجبور ہو جانا ایون پیپر گارنٹیز دینے پر. دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں, یوکرین امریکہ کا بہت بڑا اتحادی, اور مطلب کیا کچھ نہیں کیا امریکہ نے یوکرین کے لیے. ابھی جب ٹرمپ نے اٹھا کے پھینکا یوکرین کو, منرلز بھی لے لیے, اور اس سارے منرلز ڈاکیومنٹ میں ایک لفظ نہیں, اور وہ گارنٹیز ہیں. صرف پیپر کے اوپر بھی گارنٹیز امریکہ دینے کے لیے یوکرین کو تیار نہیں ہوا. تو یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی. جب سارے ملک انوالو ہیں اور ایک گارنٹیز دی جا رہی ہیں, تو وہ ٹھیک ہے امریکہ کا ایک ریکارڈ ہے, اس پر کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا, لیکن اس سے بہتر اس وقت راستہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو جب آلریڈی ایک پریشر ڈیولپ ہے, اور پھر اگلی بات دیکھیں, حماس کون سا ویپنز سرنڈر کر رہی ہے؟ بھئی ویپنز تو آپ کے ہاتھ میں ہیں, تو جب وہ وڈرا کریں گے تو آپ ویپن جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے حوالے کریں گے. وہ کون سا ایسے ہوگا کہ اسرائیلی فوج ہے لیکن ہتھیار ڈال دیے جائیں گے, ایسا تھوڑی ہے. اور پھر یہاں پر ایک اور چیز بھی ڈسکشن میں ہو رہی ہے کہ جو اسرائیلی قیدی ہیں ان کی جتنی لیوریج لی جا سکتی تھی وہ لی جا چکی ہے, کہ انٹرنل مظاہرے بھی ہوتے رہے, اور جتنی ایک لیوریج لی جا سکتی تھی وہ لے لی ہے. تو اب ٹھیک ہے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے, اور اس کے لیے میں فلسطینی قیدی بھی تو رہا ہو رہے ہیں, اور بمباری بھی تو رک رہی ہے فار اے ٹائم بھی ہے, اور ایڈ بھی تو اندر جا رہی ہے, دنیا بھی تو اندر جا رہی ہے, اور پھر اگر وہ دوبارہ شروع کریں گے تو پریشر بھی تو دنیا کا آئے گا. تو قیدیوں کو اس کے لیے فلسطینی 230 جو عمر قید کے قیدی ہیں وہ رہا ہو رہے ہیں. تو ٹھیک ہے 20 اسرائیلی قیدی ہیں, ان سے جتنی لیوریج لی جا سکتی تھی وہ لی جا چکی ہے, سو ریلیز دیم. اصل چیز تو آپ کے ہتھیار ہے نا, وہ تو آپ کے پاس ہے, اور وہ کوئی طاقت ان سے آ کر نہیں لے سکتی. اسرائیل نے تو پورا زور لگایا نا, نہیں لے سکے, تو دوبارہ بھی حملہ کریں گے تو حماس تو موجود ہے, ہتھیاروں کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ وہ اپروچ ہے جس سے یہ بات جب ڈسکس ہو رہی ہے, اور جب یہ ساری دنیا کے سامنے یہ باتیں آ رہی ہیں اور ملک کے درمیان میں انوالو ہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہوگا دوبارہ ان کا بمبنگ شروع کرنا, جو کہ وہ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ان کے لیے کوئی چیز جو لاز ہیں یا ایگریمنٹس ہیں وہ میٹر نہیں کرتے, اور ان کا ٹریک ریکارڈ ہی ہے, اور یہ کالونی بہیو اس طرح سے کرتی ہے. لیکن اس سے بہتر کوئی اور آپشن نہیں ہے آپ کے پاس, اس سے بہتر آپشن. ٹھیک ہے نا, اس سینیریو کے مطابق تو حماس وہ بہتر آپشن بڑی وزڈم کے ساتھ لے رہی ہے. یہ بھی آگے کتنا آگے بڑھتا ہے
وہ ہم دیکھیں گے، لیکن اس سے بہتر فیصلہ حماس کا ہو نہیں سکتا تھا. تو بہترین فیصلہ انہوں نے موجودہ سینیریو کے مطابق جب کیا. ایک آپ انالیسس مثال کے طور پہ دیکھیے ریزسٹنس کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جو ٹرمپ ہے، جو کتنا خود پسند شخص ہے، یہ دن میں کتنے ٹویٹ حماس کے بارے میں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، حماس 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 ہر ٹائم جب حماس کے بارے میں بات کر رہا ہے. which confirms that Hamas movement is unprecedented and historical political force. یہ بتاتی ہے کہ دیکھیں وہ تو حماس کو داعش سے بھی برا کہتے ہیں نا، اب اسی حماس کے ساتھ مذاکرات، دن رات اسی کی باتیں، نہیں تم یہ کر لو تم یہ کر لو. ٹھیک ہے نا، تو یہ بتا رہے کہ حماس کتنی بڑی طاقت ہے اور یہ سب سے اسٹرانگیسٹ ریزسٹنس فورس ہے اس وقت آن پلانٹ پر اگینسٹ دا آکوپیشن. اور یہ اسرائیل اور ویسٹرن پاورز کی انیبلٹی اور فیلئر کا ثبوت ہے. ورلڈز موسٹ پاورفل اینڈ لارجسٹ کنٹریز اینڈ دیئر آرمیز ود آل دیئر ویپنز اینڈ دیئر ٹیکنالوجیز 2 سال کی بروٹل جینوسائیڈ کے باوجود وہ حماس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے. تو یہ بات کرنا آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل، ناممکن ہے. اگر آپ آن پیپر دیکھیں تو اسرائیل اور پورا یورپ اور پورا ویسٹ اور ایون عرب اور OIC سے بھی حماس کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے. حماس بالکل اکیلی لڑی ہے، بالکل اکیلے لڑی ہے. تو یہ تو ناممکن ہے کہ حماس 2 سال لڑتی اور پھر بھی سروائیو کر جاتی. تو یہ ان کی عبرتناک شکست کا ثبوت ہے. دنیا کے بہترین ویپنز ان کے پاس ہے، دنیا کے سب سے زیادہ ریسورسز ان کے پاس ہے، سب کچھ تو ان کا ہے. وہ بڑے بڑے کنٹریز کو ڈھیر کر دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی ریزسٹنس وہ ان سے ڈھیر نہیں ہے، جو منظم آرمی بھی نہیں ہے، جن کے پاس ایک ٹینک بھی نہیں ہے اور ایک طیارہ بھی نہیں ہے، ایک وارشپ بھی نہیں ہے. They are now begging Hamas to accept their plan and surrender. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ مطلب وہ اپنے انداز میں ہی بات کریں گے نا کہ تم ہتھیار ڈالو ورنہ تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے. یہ تو اس کو کہا جاتا ہے جس پر ابھی حملہ ہونا ہے. بھائی ٹرمپ کہتا ہے ہم نیست و نابود کر دیں گے، تو 2 سال کیا کرتے رہے؟ تو ظاہر امریکہ ہے، ایک سپر پاور ہے، اس کی لینگویج تو یہی ہوگی. لیکن یہ تو اس کی ڈیفیٹ کا بیان ہے نا کہ بھائی 2 سال تو تم یہ کیا 2 سال اسرائیل اور امریکہ نے اور ویسٹ نے کوئی رحم کھایا ہے حماس کے اوپر یا فلسطینیوں کے اوپر؟ کوئی ایسا بم، کوئی ایسا ٹول جو استعمال نہ کیا ہو ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے؟ تو سارا کچھ تو کیا ہے نا. تو وہ دھمکیاں تو آلریڈی وہ اپنے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر چکے ہیں. تو یہ نیگوسیشنز کی بات کرنا، یہ ان کو کہنا کہ سرنڈر کر دو، یہ تو ان کی ڈیفیٹ کا بیان ہے، ان کی فتح کا بیان نہیں ہے. وگرنہ کیا ہوتا، حماس ختم ہوتی، اسرائیل کنٹرول کر لیتا غزہ کو، پھر امریکہ اور اسرائیل فیصلہ کرتے کہ غزہ کا کیا کرنا ہے. اور یہ تو براہ راست وہاں پر سیٹلمنٹس بنانے کی خواب جب وہ دیکھ رہے تھے. تو یہ ایک بڑا ہسٹوریکل ٹائم دنیا نے دیکھا ہے کہ اسمال گروپ آف ریزسٹنس فائٹرز جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، انہوں نے کنفرنٹ کیا ہے دا موسٹ فیرسسٹ اینڈ پاورفل فورسز آن دا ارتھ. پلانٹ کی سب سے طاقتور فوجوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے، جس میں امریکن کانٹریکٹرز بھی ہیں، جس میں پتہ نہیں کس کس کو جب وہ داخل کیا گیا. ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ غزہ کی ڈیل جب وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اسرائیل کے لیے، عرب ورلڈ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے اچھا ہے. الجزیرہ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ a president who wants the war to end. جنگ بندی وہ چاہتا ہے، کیونکہ بہت ساری ایشوز ہم ڈسکس کر چکے ہیں نوبیل پیس پرائز سے لے کر وجوہات کیا ہیں. اور وائٹ ہاؤس جو ہے وہ کچھ ایسی سٹوریز بھی لیک کر رہا ہے ٹو امبیرس نتنیاہو. اب یہ الجزیرہ لکھ رہا ہے نتنیاہو کو امبیرس کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ٹرمپ از ان چارج. ٹرمپ بتا رہا ہے، ٹرمپ ڈومینیٹ کر رہا ہے، نتنیاہو کو وہ آرڈر کر رہا ہے. یعنی جو ہے نا ٹرمپ کو وہ ڈومینیٹ دکھا رہا ہے اور امبیرس کرنا ہے نتنیاہو کو. ایک الجزیرہ کا دلچسپ مثال کے طور پر ٹرمپ نے ابھی ایک ٹویٹ کیا جس میں تل اویو میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لاکھوں کو وہاں پر سیٹلرز نکلے ہوئے ہیں، اور وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے ناؤ اور نیور. تو ٹرمپ نے وہ تصویر جو ہے وہ پوسٹ کر دی اور کہا کہ دیکھو یہ تو لاکھوں لوگ نکلے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ کب سے نکلے ہوئے ہیں. تو نتنیاہو کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے ڈیل کے. تو وہ کائنڈ آف یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ بڑا پریشر ایگزرٹ کر رہا ہے اینڈ ہی از ان چارج. مثال کے طور پہ یوکرین ہے نا، تو یوکرین پر بھی تو وہ ایسے ہی کہہ رہا تھا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. یہاں پر وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، جیسے وہ کہے گا ویسے ہوگا. یہ وہ الجزیرہ کا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ
بڑا انٹرسٹنگ یہ انالیسز ہے. اس نے کہا کہ ٹرمپ ناؤ سیز نیتنیاہو ایز اے لوزر. اب یہ پہلے انالیسز دیکھیے. کہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک لائبلٹی بن چکا ہے, ناٹ جسٹ فار ٹریڈیشنل اینیمیز اینڈ کرٹکس, بلکہ جو اسرائیل کے گریٹسٹ فرینڈز ہیں, اور جیسے نیتنیاہو کہتا ہے ٹرمپ بہت بڑا گریٹسٹ فرینڈ ہے, ان کے لیے بھی اسرائیل ایک لائبلٹی جو ہے وہ بن چکا ہے. اب یہ لکھ رہا ہے اسرائیلی پولیٹیکل اینالسٹ ہے الجزیرہ پر, وہ یہ بات کر رہا ہے. پھر آگے وہ بڑی دلچسپ بات کرتا ہے, کہتا ہے کہ نو بڈی ول کم آؤٹ اینڈ سے دس, کوئی بھی کھل کر یہ بات نہیں کرے گا, لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ ٹرمپ کا حماس کے ڈیسیژن کو اس طرح سے ریڈ کرنا اور پورٹرے کرنا کہ یہ ایک ولنگنس فار پیس ہے, یہ بتا رہا ہے کہ سم تھنگ ہیز چینجڈ, سم تھنگ ایک بگ پریشر ہے. یعنی حماس کو آج یہ کہنا کہ وہ پیس کے لیے ریڈی ہے. اب ذرا سوچیں نا, حماس پہلے دن سے پیس کے لیے ریڈی ہے, پہلے دن سے یہی ڈیمانڈز کر رہی ہے, پہلے دن سے اس کی پوزیشن سب کو پتا ہے کیا ہے, لیکن واشنگٹن آج کہہ رہا ہے وہ پیس کے لیے ریڈی ہے. کچھ تو ہوا ہے نا, حماس نے پوزیشن نہیں بدلی ہے, انہوں نے اپنی پوزیشن جو بدلی ہے. اور آئی تھنک وہ کہتا ہے کہ وین ٹرمپ لکس ایٹ نیتنیاہو he looks at Israel and he see a liability. وہ اسرائیل کو ایک لائبلٹی کے طور پر دیکھ رہا ہے. He sees in well known Trump parlance a loser. نیتنیاہو کو ایک لوزر کے طور پر دیکھ رہا ہے. اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وائلنس کا اور جینوسائیڈ کا ایک نیور اینڈنگ سائلنس ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف وہ جاری رکھے. لیکن آپ دیکھیے کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. فلوٹیلا جو ہے وہ آیا, اس کو پکڑ لیا, پھر سمود فلوٹیلا جو ابھی ریسنٹلی اس کو اٹیک کیا ہے, اور پیچھے سے مزید فلوٹیلا جو آ رہے ہیں, اور جو اس سے اویئرنس دنیا میں آئی ہے. اور نیتنیاہو is what it was and Israel this morning is alone as it has been I think for the last 2 years. اور اسرائیل بالکل جب تنا کھڑا. سو یہ الجزیرہ کا انالیسس ہے, اور اسرائیلی پولیٹیکل اینالسٹ یہ بات کر رہا ہے. ضروری نہیں کہ ہم اس کے ساتھ جب ایگری کریں, ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ اگر ٹرمپ ایسا سوچتا ہے, کبھی اس نے کھل کر کہا تو نہیں کہ وہ ایسا سوچتا ہے, یا اسرائیل کو لائبلٹی دیکھتا ہے, یا نیتنیاہو کو جو لوزر دیکھتا ہے. لیکن میں ایک بات ضرور آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں, آل اسرائیلی پریزیڈنٹس, آل انکلوڈنگ ٹرمپ, وہ یہ والی ایک ڈائمنشن ان کے پاس ہے صحیح. مطلب ایک ڈائمنشن وہ ہمیشہ سے اس نظر سے اسرائیل کو دیکھتے ضرور ہیں کہ یہ ہمیں کیسے کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ کیسے ہمارے اندر پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں. تو کیونکہ وہاں پر اسرائیلی لابی جتنی مضبوط ہے, اب دیکھیں نا سارا میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے, پھر فنڈنگ وہ کرتے ہیں, تو کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ کے لیے آسان نہیں ہے اسرائیل کے خلاف جانا, اور کوئی اس لیے جا بھی نہیں سکا ہے. جس نے جانے کی کوشش کی, آپ ذرا پریزیڈنٹ نکسن کی انٹرویوز اٹھا کر دیکھیے ان کے خلاف, تو اس کو نکال دیا تھا واٹر گیٹ سکینڈل کے اندر. جس نے جانے کی کوشش کی ان کو ایسے ہی جب انہوں نے نکال دیا. لیکن ایک ڈائمنشن ضرور وہاں پر یہ ایگزسٹ کرتی ہے, گو کہ کھل کر کبھی نہ کسی امریکن صدر نے اس کا اظہار کیا ہے اپنی اس ٹرم کے درمیان صدر ہوتے ہوئے, اور نہ ہی کوئی ایسا ایکشن لیا ہے جو بالکل اسرائیل کے خلاف جاتا ہو, ایسا کبھی کیا نہیں ہے. لیکن یہ ایک ڈائمنشن وہاں پر ایگزسٹ ضرور کرتی ہے. تو ہو سکتا ہے کبھی یہ ڈائمنشن غالب آئے اور یہ چیز ہم کھل کر جب دیکھیں. اب ذرا دیکھیے, فرانس کے جو 4 ممبر آف پارلیمنٹیرین ہیں وہ اسرائیل کی جیل میں ہیں, اور انہوں نے ہنگر سٹرائک جب شروع کر دی ہے. فرینچ ایم پیز آن ہنگر سٹرائک آفٹر دیئر ڈیٹینمنٹ ان اسرائیل. اور بڑی ہارش کنڈیشنز کے اندر جب رکھا گیا ہے, ایون ڈیفیکلٹی ان ایکسیسنگ دا واٹر. 10 لوگ ہیں یہ, جس میں سے 4 پارلیمنٹیرین ہیں, فرانس کے 10 لوگ ہیں اور 4 پارلیمنٹیرین ہیں. انہوں نے ہنگر سٹرائک شروع کر دی. بہت شدید پریشر ہے, بہت دیکھنا ہومیلیشن ہے. فرانس کے ایم پیز, سوچیں رشیا ڈیٹین کر لے کیا ہوگا, چائنا کر لے, ایران کر لے, اسرائیل نے فرانس کے ایم پیز ڈیٹین کر لیے ہیں. دیکھیں ڈی گریڈ ہو رہا ہے نا, یورپ ڈی گریڈ ہو رہا ہے. فرانس, برطانیہ, یہ سارے ملک جو ہے نا جن کے یہ نیشنلز پکڑے انہوں نے, ڈی گریڈ ہو رہے ہیں وہ, کہ ان کے نیشنلز, اور اسرائیل ان کے ساتھ اتنی زیادتیاں کر رہا ہے, ان کی کوئی پروٹیکشن ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یورپ میں اس وقت شدید دباؤ, اور وہ کہہ رہے ہیں اسرائیلی ایمبیسڈرز کو یہاں سے نکالو اور سینکشن لگاؤ. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ انہیں رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.